बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इकनॉमिक न्यूज़ नेटवर्क ENNI की जानिब से मैं आबिद सईद और जुल्फ़कार हुसैन एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आपके लिए नहायत दिलचस्प और अहम ख़बरें लेके आए हैं। मैं जुल्फ़कार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आगाज़ करें। जी शुक्रिया आबिद साहब। आज की पहली ख़बर है बिजली के बारे में। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आजकल बिजली के बिल और इनके नर्ख जो हैं वो एक मौज़ूए बहस बने हुए हैं और सार्फिन के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम फ़ैसला किया है। वो ये है कि बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन करने का फ़ैसला कर लिया गया और वसी पैमाने पे क्रैक डाउन किया जाएगा। अब आप देखें नाज़रीन, जो आदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं इस वक्त, तो सालाना जो बिजली चोरी की वजह से लॉस हो रहा है वो तकरीबन 590 अरब रुपए का लॉस हो रहा है। इसमें से जो 490 अरब बड़ा चंक जो है वो पेशावर, हैदराबाद, सखर और कोयटा और ट्राइबल एरियाज़ की जो डिस्कोज़ हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और बाकी जो 5 डिस्कोज़ हैं वो 100 अरब रुपया उनकी तरफ से आ रहा है। तो टोटल 590 अरब रुपये का लॉस जो है वो सालाना किया जा रहा है। अब अगर इन लॉसेस को कंट्रोल ना किया जाए तो फिर सार्फिन के लिए बिजली के नरखों को भी कम करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि बिजली चोरों को नहीं छोड़ा जाएगा, उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। और इस हद तक जो है वो फ़ैसला किया गया है कि ये तजवीज़ दी गई है कि इसके लिए चाहे स्पेशल कोर्ट्स बनानी पड़ें वो बनाएं, स्पेशल पुलिस स्टेशंस बनाए जाएं और क्रैक डाउन करने के लिए स्पेशल टीमें बनाई जाएं और किसी को भी इस सिलसिले में स्पेयर ना किया जाए। अब आप ये देखें कि जब ये लॉसेस कंट्रोल में आएंगे तो सार्फिन के लिए भी कुछ आसानियाँ पैदा होंगी। अगर ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बड़ा खुशाइन फ़ैसला है ये। जी आबिद साहब, कुछ आप? जी, मैं इसमें अर्ज़ ये करूँगा जुल्फ़कार साहब कि हमारे नाज़रीन को भी इल्म है कि वापडा के या डिस्कोज़ के 2 किस्म के लॉसेस होते हैं। एक टेक्निकल लॉसेस होते हैं और एक कमर्शियल लॉसेस होते हैं। ये हम जिसकी बात कर रहे हैं कि 590 अरब जो तकरीबन 2 बिलियन डॉलर सालाना बनते हैं, उनका लॉस सिर्फ चोरी की मद में हो रहा है। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान में इसकी एक पूरी तारीख़ है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों में लोग बड़ी दीदा दलेरी के साथ और बड़ी जिसे कह लें कि खुल्लम खुल्ला बिजली की चोरी करते हैं। और इसमें ना सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स, पूरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें, वो शामिल हैं, बल्कि जो छोटे छोटे इलाकों के घरेलू सार्फिन हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है कि गवर्नमेंट ने कम से कम कमर्शियल लॉसेज जो है कि 590 बिलियन डॉलर जैसे आपने कहा, उनकी चोरी को रोकने के लिए सख्त शिकंजा कसने का फ़ैसला किया है। उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने इस फ़ैसले पर अमल दरामद भी करवा सकेगी, क्योंकि अगर इस पर अमल दरामद कराया जा सका तो मैं समझता हूँ कि ये लॉस अगर हमारे डिस्कोज़ को, वापडा को ना हुआ तो इसका फ़ायदा यकीनन आम सार्फिन तक पहुँचेगा और मुल्क में जो एक इस वक्त जो बिजली के बिलों को और नरखों को लेकर एक बरहानी कैफियत है वो एक उसको कम करने में मदद मिलेगी। इस सिलसिले में जुल्फ़कार साहब, मैं एक और आपको बात गुजारिश करूँ कि इस वक्त जो हमारी एनर्जी का मिक्स है उसमें 28% तकरीबन जो है वो पानी के ज़रिए से आता है कि हम पानी से बिजली प्रोड्यूस करते हैं, हाइडल पावर जो है। अगर वापडा के इस वक्त 8 मनसूबे जो हैं वो ज़ेर तामीर हैं, जिनमें से 2 तो बराह रास्त बिजली पैदा करने के और बाकी 6 जो है मल्टीपर्पज़ मनसूबे हैं। और ये इनकी जो मुद्दत तकमील है वो 2024 से लेकर 2028 तक है। जब ये 8 मनसूबे मुकम्मल हो जाएंगे तो वापडा के या नेपरा के जो हमारा सिस्टम है उसमें मज़ीद 10,000 मेगावाट जो बिजली एंटर हो जाएगी। इससे जो हाइड्रो का जो शेयर है हमारे एनर्जी मिक्स में 40% से बढ़ जाएगा। तो अगर ये बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये यकीनन होगा ये 3.5 रुपये, जुल्फ़कार साहब, 3.5 रुपये पर यूनिट बिजली पैदा होती है पानी से। आपके जो इतला के लिए, हमारे नाज़रीन की इतला के लिए, सिर्फ 3.5 रुपये पर यूनिट हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं पानी के ज़रिए। तो मैं समझता हूँ कि ये कितना बड़ा इशू है कि हम बदकिस्मती से इस मुल्क में पानी से बिजली पैदा करने के जो तरीक़ाकार है उसमें ज़्यादा बेहतरी नहीं ला सके। तरीक़ाकार तो शायद इतना मैटर
نہیں کرتا, اس کے وسائل میں پیدا نہیں کر سکے, نئے ڈیم نہیں بنا سکے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام ہو رہا ہے, اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں 4-5 سالوں میں یہ مسئلہ جو ہے وہ اس میں جب ہائیڈل کا پورشن زیادہ ہو جائے گا تو نرخ جو ہیں وہ یونٹ کے کم ہوں گے, تو اس کا فائدہ جو ہے براہ راست صارفین تک پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے. ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس سلسلے میں ایک مثبت آنے والوں سالوں میں مثبت خبریں میں ملنے کو دیکھنے کو ملیں گی. بہت شکریہ عابد صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. ناظرین, دوسری خبر ہے ہماری سیلریڈ کلاس سے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ وفاقی ٹیکس محتسب نے ایف بی آر کو یہ حکم کیا ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ اور پینشنرز ہیں ان کی جو ٹیکس ریٹرن کا فارم ہے اس کو سادہ بنایا جائے, اس کو سمپلیفائی کیا جائے. اور ٹیکس محتسب کے مطابق ٹوٹل جو سیکشنز ہیں اس ریٹرن میں وہ 34 ہیں, جن میں سے 30 جو ہیں وہ کم کیے جا سکتے ہیں جی, اور ان کو کم کر کے باقی 4 سیکشنز کو دوبارہ سے ارینج کر کے ٹیکس محتسب نے یہ کہا ہے کہ اس کو نئی ونڈو کھول کے جو آئی آر ایس سسٹم ہے ان کا ٹیکس کا ریٹرنز کو فائل کرنے کا اس میں ڈالا جائے, تاکہ جو سیلریڈ کلاس ہے اور پینشنرز ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی ہے اس کی. اس سلسلے میں ناظرین اب میں آپ سے گزارش کروں کہ کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ سیلریڈ کلاس ہے پاکستان میں, اور اسے آپ خوش قسمتی کہیں کہ پاکستان میں جو باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرنے والے وہ بھی سیلریڈ کلاس ہی ہے, جن کا ٹیکس جو ہے وہ سیلری ادا ہونے سے پہلے ہی کاٹ لیا جاتا ہے. تو جیسے ذوالفقار صاحب کہہ رہے تھے کہ 34 ایسی کلازز ہیں یا 34 ایسے صفحات, ٹوٹل 34 کلازز ہیں, 34 کلازز ہیں جو کہ سیلریڈ کلاس سے اگر نہ بھی پوچھی جائیں تو ان کے ٹیکس کے ان میں سے اوپر 30 کلازز جو ہیں وہ نہ پوچھی جائیں تو تب بھی گزارا ہو جاتا ہے, یعنی کہ فرق نہیں پڑے گا ٹیکس کے اوپر, باقی 4 ریٹین کر لیجیے. تو میرا خیال ناظرین جو ایف بی آر ہے پاکستان کا, جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے, اس کا ہمیشہ سے کوشش یہی رہی ہے کہ لوگوں کے لیے ٹیکس جو ریٹرن ہے اس کو فائل کرنے میں آسانی پیدا کی جا سکے. لیکن باوجود یہ ٹیکس کا جو فارم ہے وہ اس کو اتنا آسان بنایا نہیں جا سکا. تو میرا خیال ہے اگر یہ فیڈرل ٹیکس جو امبڈسمن ہے, جو ٹیکس کے محتسب ہیں, اگر انہوں نے یہ ہدایات جاری کی ہیں ایف بی آر کو کہ اس سیلریڈ کلاس کے لیے جو ٹیکس ریٹرن فارم ہے اس کو آسان بنایا جائے, تو میرا خیال ہے یہ بڑی خوش آئند بات ہے. لوگوں کو ہر سال بآسانی اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کرانے میں مدد بھی ملے گی, اور حکومت کا ٹیکس جو ہے وہ اس کو ڈاکومنٹیشن بھی حکومت کے ذمہ بہتری سے ادا کر سکے گی. بہت شکریہ عابد صاحب. تیسری خبر پاکستان کے سیمنٹ سیکٹر کے بارے میں ہے ناظرین. جولائی اگست 2023 کے دوران جو 2 مہینے ہیں اس میں سیمنٹ پاکستان کی سیمنٹ کی فروخت میں اوورال 37% اضافہ ہوا ہے, 37% اضافہ ہوا ہے. اگر آپ جولائی اگست 2022 کے اعداد و شمار کو جولائی اگست 2023 کے اعداد و شمار کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں 37% اضافہ ہوا ہے. اسی طرح جو ہماری ایکسپورٹ ہے سیمنٹ کی وہ بھی ان 2 مہینوں کے دوران میں تقریباً 117% جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ٹنز میں آپ کو اس کی فگرز بتا سکتا ہوں کہ سیمنٹ کی ٹوٹل جو سیلز ہے اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس سال جولائی اگست میں تقریباً 65 لاکھ ٹنز جو ہیں وہ لوکلی سیل ہوا ہے جی, اور پچھلے سال ہی 2 مہینوں میں 48 لاکھ ٹن ہوا تھا. جی جی. اور اسی طرح جو ایکسپورٹس ہیں وہ جو 117% بڑھی ہیں وہ اس سال 11,75,000 ٹنز ایکسپورٹ ہوا ہے. کس پیریڈ میں؟ جولائی اگست میں, 2 مہینے میں. اور پچھلے سال جولائی اگست میں یہ فگر تھی 5,40,000 ٹن. جی. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ سیمنٹ سیکٹر کی ریوائول کا مطلب یہ ہے کہ کنسٹرکشن کی ریوائول ہو رہی ہے لوکلی. جی. اور کنسٹرکشن کے ساتھ جو ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں, جو اس کی اینسلری کہتے ہیں انڈسٹریز, ان میں بھی کچھ اضافہ دیکھا جائے گا اس سیمنٹ کی فروخت کے ساتھ. جی ناظرین, بڑا اہم موضوع ہے. پچھلے 2-2.5 سال سے پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کی تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوا تھا. کئی وجوہات تھیں, جس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ جو ٹیکس لگے تھے ان کی بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ لوگوں نے کنسٹرکشن کے کام روکا تھا. اور اس کے علاوہ پھر سیمنٹ میں کاسٹ میں بڑا اضافہ ہو گیا تھا. جو بوری پہلے
650-700 کے درمیان میسر تھی، اب 1150-1200 پہ میسر ہے. پھر اسٹیل کی پرائسز ہیں، پھر دوسری چیزیں ہیں، ساری ایک مہنگائی کا ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے اس وقت ملک میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش آئند بات ہے، جیسے ذوالفقار صاحب نے کہا ہے کہ اگر انڈسٹری کی کنسٹرکشن انڈسٹری کی ریوائول ہوتی ہے اور ریئل اسٹیٹ کی بھی ریوائول ہوتی ہے کسی طریقے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو جڑی ہوئی، جیسے ذوالفقار صاحب کہہ رہے تھے کہ تقریباً 25 انڈسٹریز ایسی ہیں جو کہ جن کا کام کنسٹرکشن کے چلنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، تو لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے مارکیٹ میں، پھر ایک روپے کا لین دین اور انڈسٹری کی جو ایکٹیویٹی ہے، امپلائمنٹ جنریشن، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوش آئند بات ہے، اور امید رکھنی چاہیے کہ یہ جو مومنٹم جو انڈیکیشن آئی ہے سیمنٹ کی کھپت کے بڑھنے سے اور اس کے ایکسپورٹ کے بڑھنے سے، اس سے نہ صرف ڈومیسٹک کنزمپشن میں، ڈومیسٹک مارکیٹ میں فائدہ ہوگا، اور بلکہ جو میں مچ نیڈڈ جو میں فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے اس میں بھی تھوڑی سی بہتری آنے کی امید ہے. جی شکریہ عابد صاحب. اگلی خبر کچھ بین الاقوامی تناظر میں ہے. وہ خبر یہ ہے کہ روس میں پہلی بار اسلامک بینکنگ کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا. جی. اور ایک ان کا جو اوور آل پالیسی فریم ورک کے بارے میں جو صدر پوٹن نے اپروول دی ہے، اس میں ایک سیگمنٹ اسلامک بینکنگ کا بھی ہے. جی. تو ابتدائی طور پہ خبروں کے مطابق ابتدائی طور پہ صرف 4 ریاستوں میں جہاں مسلم اکثریت ہے، ان ریاستوں میں اسلامی بینکنگ کا آغاز کیا جائے گا، جس میں چیچنیا ہے، داغستان ہے اور تاتارستان ہے. ان میں آغاز کیا جائے گا اور پائلٹ بنیادوں پہ کیا جائے گا. تو اس سے جو روس میں اسلامی بینکنگ شروع ہوگی، اس سے سب سے بڑا فائدہ اب سب یہ ہوگا کہ جن ممالک میں آلریڈی اسلامی بینکنگ چل رہی ہے، ان ممالک کے جو تجارتی روابط ہیں روس کے ساتھ، ان میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. کیونکہ جب دونوں طرف میں، دونوں ممالک میں ایک جیسے بینکس کام کر رہے ہوں، میچنگ بیسس پہ کورسپونڈنگ بینکس جو ہیں وہ کام کر رہے ہوں، تو جو ہرڈلز ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں اور آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلامی بینکنگ جو ہے اس وقت پورے ورلڈ میں گرو کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے. جی. نہ صرف اسلامی ملکوں میں بلکہ ویسٹ میں بھی بڑھ رہی ہے. اسلامی ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو گلف میں ہے، ملائیشیا میں ہے، افریقی ممالک میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، پاکستان میں بھی ہے. جی. اور پاکستان میں تو اس کی گروتھ بہت زیادہ فینومینل ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں میں. جی. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز اسلامی بینکنگ کے پاکستان کے بارے میں بتا دوں، شیئر کر دوں کہ پاکستان میں کل 5 فل فلیج اسلامک بینک ہیں، جن کی 1800 سے زائد برانچز کام کر رہی ہیں. اور جو کنونشنل بینکس ہیں ان کی بھی کوئی 2400 سے زائد برانچز کام کر رہی ہیں. تو اس طرح کل آؤٹ لیٹس جو ہیں اسلامک بینکنگ کے وہ پاکستان میں 4200 سے زائد ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اگر روس میں بھی اسلامی بینکنگ شروع ہو جاتی ہے تو ان کو اپنے تجارتی روابط اسلامی ورلڈ کے ساتھ یا ان ممالک میں جہاں اسلامی بینکنگ ہے اس میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. جی. ناظرین، آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بات آپ سے شیئر کریں کہ اسلامک بینکنگ کا جو موجودہ میں سمجھوں گا کہ لوگوں میں کریز آیا ہوا ہے، خاص طور پہ پاکستان اور جس سے دوسرے ممالک میں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ سود پر مبنی بینکنگ کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے یا ان کا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا ایونیو ہے جو کہ بینکنگ سیکٹر میں کھلا ہے. اور پاکستان میں بھی اسٹیٹ بینک نے بڑی اس کی سرپرستی کی ہے. تقریباً تمام بینکوں نے، جیسے ذوالفقار صاحب بتا رہے تھے کہ 5 بینکوں نے تو فل فلیج صرف اسلامک بینکنگ شروع کی ہوئی ہے، اور لوگوں کو یہ ایک موقع میسر آیا ہے کہ وہ اپنی سیونگ جو ہیں یا اپنی بینکنگ کی دوسری ضروریات جو ہیں وہ صرف اسلامک بینکنگ جو انہوں نے اصول و ضوابط متعین کیے ہیں اس کے تحت وہ کر سکیں، اور اس سے ان کو ایک دل کی تسلی بھی ہوتی ہے اور ملک میں ایکٹیویٹیز کو بڑھنے میں موقع بھی ملتا ہے، کاروباری ایکٹیویٹیز کو. جی عابد صاحب، آپ کے پاس کیا خبریں ہیں، ذرا ناظرین سے شیئر کیجیے. جی ذوالفقار صاحب، ہمارے پاس آج 2 بڑی اہم اور دلچسپ خبریں ہیں جو کہ بین الاقوامی پس منظر میں ہیں. پہلی خبر تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا ایک شدید گرمی کے موسم سے دوچار ہے، اور ابھی حال ہی میں یورپین یونین کلائمیٹ چینج سروس نے جو ایک اعداد و شمار جاری کیے ہیں ان کے مطابق اس وقت جون سے لے کے جون، جولائی اور اگست کے 3 مہینوں میں 2023 میں دنیا میں سب سے زیادہ گرمی پڑی ہے، اور جو کہ ریکارڈ توڑ ہے، جس کا ریکارڈ پہلے نہیں ملتا. جولائی کا مہینہ سب سے زیادہ گرم رہا ہے اپنی تاریخ میں، اور اگست کے مہینے میں بھی بہت زیادہ گرمی پڑی ہے جو کہ 1850 سے لے کے 1900 کے سن تک، جبکہ
صنعتی انقلاب آنے سے پہلے جو گرمی پڑی تھی اس سے اب اگست کے مہینے میں ذوالفقار صاحب 1.5 یعنی کہ 1.5% جو ہے وہ درجہ حرارت میں اضافہ ہو چکا ہے. اور اس وقت جو 3 مہینوں کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں اس وقت جو اوسط درجہ حرارت دنیا کا رہا ہے ان 3 مہینوں میں وہ 16.8 سینٹی گریڈ ہے جو کہ 62.2 فارنہائٹ بنتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہایت ہی الارمنگ سچویشن کی طرف نشاندہی کرتا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر یہ گرمیوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا تو انسانی زندگی کو اور جو دوسری نباتاتی زندگی ہے، حیوانات ہیں، درخت ہیں، ان کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اقوام متحدہ نے بھی یہ متنبہ کیا ہے کہ دنیا کو جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کو لے کے ایک بڑی ہنگامی طور پر اور پوری سنجیدگی کے ساتھ ان کا ایک پلان بنانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیکٹرز اس وقت سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کا ایمیشن جو ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے. اس کو ہمیں سٹاپ کرنا ہوگا، اس کو کم کرنا ہوگا. اس کے علاوہ جو انڈسٹریل پولوشن ہے اس کو کم کرنا ہوگا. اس کے علاوہ پھر جو ہماری آپ کو پتہ ہے کہ 10% سے اس وقت پاکستان میں بجلی کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے. اس طرح ساری دنیا میں بجلی کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے. جو ایئر کنڈیشنرز چلتے ہیں یا دوسرے گیجٹس چلتے ہیں ان کی وجہ سے گرمی میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے. اور جنگلات میں آگ لگ رہی ہے، فلڈز آ رہے ہیں، گلیشیئر پگھل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے ایک شدید قسم کا چیلنج پوری دنیا کو درپیش ہے. اور جو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ گلوبل ولیج کا جو کانسیپٹ ہے، جی تو اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم واقعی ایک چھوٹے سے گلوبل ولیج میں جہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر ہم شدید طور پر اثر انداز ہو رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان سمیت دنیا کے وہ ممالک جو کہ موسمیاتی تبدیلی سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں ان کی مدد کے لیے پوری عالمی برادری کو سامنے آنا چاہیے. اور جو قوتیں ہیں، جو ملک ہیں جو کہ گرین ہاؤس جو ہماری امیشنز ہیں ان میں زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کو ان وسائل بھی زیادہ مہیا کرنے چاہیے تاکہ ان سے اس چیلنج سے نبردازماں ہونا چاہیے. تو ذوالفقار صاحب میں نے پچھلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ بھارت جو ہے وہ 2013 کے بعد اب تک دنیا میں جو فضائی آلودگی ہے اس کا 59% بھارت نے کنٹریبیوٹ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے بڑے ممالک جو کہ ترقی کر رہے ہیں وہ اپنی ترقی کا جو اثر ہے ان کا دوسرے دنیا کے چھوٹے ممالک یا ترقی پذیر ممالک بھی پڑ رہا ہے. تو اس کے لیے ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. جی بالکل صحیح ہے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کر دیا وسیع صاحب. ناظرین، جو موسمیاتی تبدیلی ہے ایک گلوبل کنسرن ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ گلوبل لیول پہ ہی اقدامات لینے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال میں UN بھی اس سلسلے میں کچھ پلاننگ کرتا رہتا ہے. جو ممالک ہیں وہ بھی اپنے لیول پہ کچھ اقدامات کریں تاکہ مل کے اس چیلنج سے نمٹا جا سکے اور کسی بڑے بحران سے بچا جا سکے. یہ اب سب اگلی خبر کیا ہے؟ جی اگلی خبر ناظرین ایک بڑی اہم خبر ہے اور بڑی دلچسپ بھی ہے کہ بھارت میں 9 اور 10 ستمبر کو G20 کی کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے. اس میں پہلے تو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے آنے سے انکار کیا. اب شنید یہ ہے کہ جو چین کے صدر ہیں شی پنگ وہ بھی اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے نہیں آ رہے. تو آپ کی دلچسپی کے لیے میں آپ سے بات شیئر کروں کہ G20 کا جو پہلا ایڈیشن ہوا تھا 2008 میں اس سے لے کے آج تک چین کے صدر نے کبھی بھی غالباً G20 میں غیر حاضری نہیں انہوں نے شو کی. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے یہ غیر حاضری شو کیا. اس سے ایک بات کا تو اندازہ ہوتا ہے کہ چین کی جو دنیا میں رینکنگ جو ہے وہ ان کی جو اہمیت ہے ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وہ اپنی مرضی سے دنیا کی کانفرنسز میں شرکت کرتے ہیں. اس سے جو ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ صدر بائیڈن جو ہیں وہ بھی خاصے مایوس نظر آ رہے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ بھارت میں چین کی اور امریکہ کی ہائیسٹ لیول کے اوپر جو ملاقات ہوگی اور موقع ملے گا اور اس وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں جو ایک خاص قسم کا تناؤ ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی. لیکن ابھی فی الحال یہ موقع میں دستیاب نہیں ہے. حالانکہ دونوں ملکوں کے وفود اور نچلی سطح پر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں امریکہ کی جو وزیر تجارت ہیں انہوں نے بھی چین کا دورہ کیا تھا
اور چین کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی تھی. یہاں پہ یہ بات بتانا ضروری ہے ناظرین کہ چین کے صدر شی پنگ تو بھارت نہیں جا رہے G20 کی شرکت کرنے کے لیے, لیکن چین کے وزیر اعظم لی کیونگ وہ ضرور جائیں گے اپنے وفد کے ہمراہ. تو ابھی جو اگلا موقع آئے گا وہ غالباً سان فرانسسکو میں نومبر 12 سے لے کے 18 تک جو ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے, جس کو ہم ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن لیڈرشپ میٹنگ کہیں گے, وہ امریکہ میں ہونے جا رہی ہے. اس میں امید ہے کہ امریکہ کی اور چین کی جو اعلیٰ ترین سطح پر جو قیادت ہے اس کی ملاقات ہوگی, اور دونوں ممالک کوشش کریں گے کہ آپس کے تعلقات کو بہتر کیا جا سکے, تاکہ وہ نہ صرف اپنے لیے فائدہ اٹھا سکیں بلکہ دنیا کے بحیثیت مجموعی دنیا کو بھی ان کے بہتر تعلقات کا فائدہ جو ہے وہ ہو سکے. تو امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ آئندہ سان فرانسسکو میں ملیں گے, صدر بائیڈن اور چین کے صدر شی پنگ, اور اپنے دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ عابد صاحب, آپ نے بہت اچھے انداز میں ہمارے خطے میں ہونے والا ایک بہت بڑا انٹرنیشنل جو ایونٹ ہے اس کے بارے میں, لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بارے میں آپ نے ناظرین کو آگاہ کیا. اور اب بھارت میں اس میں مایوسی پائی جا رہی ہے کہ صدر پوٹن بھی نہیں آ رہے, صدر پیوٹن بھی نہیں آ رہے, اور صدر شی پنگ بھی نہیں آ رہے. جو خطے کے بڑے پلیئرز ہیں وہ نہیں آ رہے. جی. تو میرا خیال ہے کہ سفارتی تعلقات میں ناظرین یہ چلتا رہتا ہے, کبھی بہتری ہوتی ہے, کبھی کوئی تھوڑی سی بہتری نہیں ہوتی. یہ سارا کچھ بین الاقوامی تعلقات کا حصہ ہے. تو امید کرتے ہیں کہ دنیا کے لیے جو بہتر ہو وہ انشاءاللہ تعالی ہونا چاہیے. تو عابد صاحب چلتے چلتے آخر پہ ایک چھوٹی سی خبر میں بھی شیئر کر دوں جو کہ لوکل تناظر میں ہے, کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ناظرین سے یہ شیئر کیا تھا کہ ای ڈرائیونگ لائسنسز کا اجرا شروع کر دیا گیا ہے. اب اس میں فردر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر جو ڈرائیورز ہیں ان کے پاس اپنے موبائل فون میں بھی اگر یہ ای ڈرائیونگ لائسنس موجود ہو تو وہ بھی ایکولی ویلڈ ہوگا فار آل پریکٹیکل پرپزز. اور اس میں QR کوڈ کا جو اضافہ کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے جو پولیس اہلکار ہیں اس کی ویلیڈیٹی وغیرہ کو چیک کر سکیں گے. تو مزید فردر ایک سٹیپ لے لیا گیا جس سے جو گاڑیاں چلانے والے یا موٹر سائیکل چلانے والے حضرات ہیں, خواتین و حضرات ہیں, ان کے لیے کچھ اور مزید جو ہے آسانی پیدا کر دی گئی ہے. میرا خیال ہے یہ نوجوانوں کے لیے تو بڑی اچھی خبر ہے, جو کہ ان کا خیال ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ ان کے موبائل میں سمٹ آئی ہے. تو ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنے پرس میں اپنی جیب میں موبائل رکھیں, ڈرائیونگ لائسنس رکھیں اور وہ ویلڈ اور ای لائسنس رکھیں, اور جب ضرورت پڑے تو دکھا دیں. تو میرا خیال ہے یہ اچھی خبر ہے, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس طرح ٹیکنالوجی سے متعلق جو وہ اچھی عوام کی سہولت کے لیے مزید اقدامات لیے جاتے رہیں گے تاکہ عوام کو جو فائدہ بھی ہو اس کا. جی تو بہت شکریہ عابد صاحب, ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. جی ناظرین, امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا جو چینل ہے ENI اس کو ضرور سبسکرائب کریں, ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں, اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور ان پہ کامنٹ بھی کریں تاکہ ہمیں مزید بہتر آپ کے لیے پروگرام لانے کے لیے ہمیں تھوڑی سی مدد مل سکے. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.